बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वला नुदाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनुहु अर्दका तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फ़रमाए और वारिस ज़हरा मज़लूमियत ज़हरा का इंतकाम लेने के लिए खुदा अपने वली के ज़ुहूर को मुक़द्दर फ़रमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। एक हदीस जो मैंने इससे पहले भी पढ़ी थी वो याद होगी, शैआन ला यशबान। दो चीज़ें हैं जो कभी सैर नहीं होती हैं, तालिब इल्म व तालिब दुनिया। एक तालिब इल्म है और एक दुनिया का तलबगार। उसी पुराने मौजू को आगे बढ़ाते हुए कुछ अर्ज़ करूं और उससे पहले एक बात और अर्ज़ कर दूं। कुछ मौज़ूआत जो आप हज़रात को दिए जाते हैं वो वाक़ईन बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही शरीफ मौज़ू होते हैं और उन मौज़ूआत की तैयारी से पहले या कह लीजिए कि तैयारी ही का एक हिस्सा है कि जब उनके बारे में हम अपनी ज़बान से बयान करें तो उन मौज़ूआत के ऊपर जो काबिल अमल हैं उन पर अमल कर लिया जाए तो उसका असर जो है ज़बान से भी ज़्यादा होगा और कम से कम उस हदीस के ऊपर भी अमल होगा कि अगर कोई बात कहना है तो ज़बान से नहीं अमल से बताओ। उसी के साथ साथ इस हदीस पर अमल भी हो जाएगा और हो सकता है परवरदिगार आलम उस एक मर्तबा कि नमाज शब पढ़ने से आइंदा मुसलसल पढ़ते रहने की तौफीक भी दे दे। ये भी इम्कान है खुदावंद आलम ही की तौफीक से और उसकी इनायत से। तो कम से कम उस दिन और यकीनन हुस्न ज़न हमारा यही है कि आप हज़रात पाबंदी करते हैं। यही वो अमल है कि जिसके लिए कहा है कि अगर दिन में क़ज़ा करना चाहे तो क़ज़ा कर सकते हैं, वरना मुस्तहब नमाज़ों में क़ज़ा का तसव्वुर नमाज शब के लिए। तो दो चीज़ें हैं, अगर याद हो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि 5 तरह के तालिब इल्म हैं। याद है कितने बयान किए? हाँ, 2 बयान किए जा चुके हैं और 2 के जो अक़साम थे, ज़ैली किस्में थीं जो वो बयान की। अगर याद हो कि पहली किस्में 4 किस्में बनती थी तो आज तीसरी किस्म बयान करता हूँ कि तालिब इल्म की तीसरी किस्म भी है। पहली किस्म थी कि जो बहुत ही संजीदगी से मेहनत से दर्स पढ़ता है और उसी के साथ साथ दीगर मुक़द्दसात और दीगर चीज़ों की पाबंदी भी करता है। दूसरे मरहले में यह आया था कि नहीं, इस्तेदाद तो ज़्यादा नहीं है, हाफ़िज़ा कवी नहीं होता है, लेकिन रग मुक़द्दसी जिसे कहते, रूह मुक़द्दस उसके अंदर है और वो तिलावत, कुरान, दुआ, तवस्सुल, इन चीज़ों को अंजाम दे के बहरहाल वो अच्छा मुबल्लिग़, अच्छा मुदर्रिस, अच्छा
کیا کہتے ہیں مصنف یہ بنتا ہے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے سب تو مرجع بن نہیں سکتا ہے، اور نہ ہر ایک جو ہے وہ لمبی لمبی بڑی بڑی کتابوں کا مدرس بن سکتا ہے، تو چھوٹی کتابوں کا مدرس بن سکتا ہے، مگر بہرحال تبلیغ دین میں اس کا کردار اہم ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ اس کے اندر استعداد تو ہے، یہی دوسری قسم کے خلاف، اس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے، حافظہ ہے، اور وہ کتابوں کو پڑھ کر کے سمجھ لیتا ہے اور سمجھا بھی لیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بڑی کتابوں کا مدرس بھی بن جاتا ہے، مجتہد اور اجتہاد کے درجے پر بھی پہنچتا ہے، مگر اس کے اندر وہ رگ مقدسی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ رگ مقدسی یعنی تلاوت قرآن، دعا پڑھنا، توسل کرنا، اول وقت پہ نماز پڑھنا، جماعت سے نماز ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ رگ مقدسی کے انسان ٹھیک ہے وہ لیکن حافظہ بہت اچھا ہے، درس پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے سب یاد ہو جاتا ہے، مباحثے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مطالعہ ایک مرتبہ کیا تو 10 منٹ کا مطالعہ اس کے لیے 2 گھنٹے کا مطالعہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ 2 گھنٹہ مطالعہ کرتے، 10 منٹ کی بھی پڑھائی نہیں کہی جاتی اس کے لیے، مگر یہ اتنا ہوش، حواس، حافظہ، عقل، استعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ، مگر ادھر سے کمی ہے کہ نماز کی پابندی اول وقت کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ ایسا عالم جب عالم بن جاتا ہے تو وہ دین اسلام کی خدمت میں بہت زیادہ مفید نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ مفید نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی تربیت میں یعنی دوسرے طلاب کی تربیت میں، تعلیم میں، خدمت میں وہ بہت زیادہ کام نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ رگ مقدسی نہیں ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے بھی اس کا تعلق کم ہوتا ہے، تو وہ جب درس دیتا ہے بڑی بڑی کتابوں کا درس دیتا ہے، لیکن صرف درس تک محدود رہتا ہے، درمیان میں کبھی اللہ کا خوف یا اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کا تذکرہ علیہ السلام، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی ان معصومین علیہ السلام کی روایتوں کا ذکر کہ جس میں فضیلتوں کا تذکرہ، جس میں اچھی صفتوں کے حاصل کرنے کا تذکرہ، رغبت دلائی جاتی ہے، ان چیزوں کو درمیان درس میں نہیں بیان کرتا۔ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ وہ جو رگ مقدسی ہے نا، جو روح ہے مقدس وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ نماز اول وقت کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کے لیے اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مگر استعداد بہت اچھی ہے، عالم زبردست ہے، مجتہد ہے، سب کچھ ہے، مگر جماعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے پھر وہ کسی طرح کے کوئی درس میں ان کے ہاں سے نصیحتیں بھی نہیں ملتی ہیں، اس لیے کہ جب وہ خود ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تو کلاس میں طلاب اکرام کو وہ نصیحتیں بھی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ اس سے لین دین نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھے جو خود اخلاق سے آراستہ ہوگا اس کا کردار دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔
صرف درس کو بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت اور ان کے ایک ایک فعل، ان کے ایک ایک قول کو تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں، جس کی بنا پر اور ان کی ایک ذاتی زندگی کو اگر دیکھیں ایسے علماء یا ایسے افراد تو بہت زیادہ اپنی زندگی میں مکروہات کا بھی خیال نہیں کرتے، اور یہ کہہ کے کہ یہ مکروہی تو ہے وہ اس کی پابندی، کیونکہ جب اول وقت کی پابندی نہیں ہے تو اسی ضمن میں مکروہات بھی ہے کہ چونکہ حرام نہیں ہے لہٰذا اس کو وہ انجام دیتا ہے۔ پھر جب اس طرح کے مسائل نہیں ہیں تو وہ طلاب کرام کی تربیت اور ان کی دستگیری نہیں کرتا، جیسا کہ قدیم علماء میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ طلاب کی پرورش کرتے تھے اور طلاب بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ مفید نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آیت اللہ آغائے طباطبائی محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بزرگ شخصیت، آج کی جتنے آغائے جوادی عاملی اور مرحوم شہید مطہری حسن زادہ عاملی اور دیگر، یہ سب ان کے شاگردوں میں۔ ان کا ایک شاگرد سید محمد حسین حسینی تہرانی، کافی کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہے، ان کے بہت برجستہ شاگردوں میں سے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن، دیکھیں کتنا جو ہے وہ اہتمام ہوتا تھا پرورش اور تربیت طلاب میں، اور طلاب بھی کتنا احترام کرتے تھے۔ وہ کہتے ایک دن میں اپنے استاد مرحوم طباطبائی کے گھر گیا ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، تو میں نے کمرے میں دیکھا کہ وہ گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ یہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ وہ نرم چیز کے اوپر بیٹھیں، زمین سخت چیز کے اوپر نہ بیٹھیں، وہ بیماری کی بنا پر ان کے لیے، ورنہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جو ابھی بھی میں نے سنا ہے اور غالباً میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا ہے وہ یہ بھی کہ آج بھی آغائے جوادی عاملی حفظہ اللہ کے لیے کہ وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ ان بزرگوں کی صفت ہے، سیرت ہے، تو یعنی وہ اگر درس دیتے ہیں تو بھی ٹیک نہیں لگائے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے کہا میں نے مشاہدہ نہیں کیا کہ جب وہ ٹیکسی سے جاتے کسی دوسری جگہ سفر تو بھی وہ اس پر بھی ٹیک نہیں لگاتے، اور انہی کے لیے میں نے یہ بھی سنا کہ اگر کہیں وہ کتاب خانے میں یا کسی کمرے میں اگر الماری میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں معصومین علیہ السلام سے منسوب، تو ان کتابوں کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ معصومین نور ہے نا، کلام معصوم نور ہے، اور یہ کیا ہے، یہی رگ مقدسی جو ہے نا، یہی رگ مقدسی ہے اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سب شاگرد اس طرح کے تھے تو استاد جو مرحوم طباطبائی تھے وہ کیسے گدے کے اوپر بیٹھتے، لیکن ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹھے، تو اس لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ گئے حسینی تہرانی، ان کے شاگرد تو کھڑے ہوئے، وہ ان کے استقبال کے لیے احترام میں وہ مرحوم طباطبائی کھڑے ہوئے، اور
کہا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں آپ بھی بیٹھو گدے کے اوپر. تو جو شاگرد ان کے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ میں وہاں بیٹھے، یہ ہمارے لیے. انہوں نے اصرار کیا، نہیں، کہا بیٹھو. وہ کہتے بہت دیر تک ہم دونوں کھڑے رہے اور وہ تعارف کرتے رہے کہ نہیں تم بیٹھو. ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ گدے کے اوپر بیٹھوں. تو جب دیر ہوئی تو خود مرحوم طباطبائی نے کہا کہ بیٹھو تاکہ میں ایک جملہ تم سے کہہ سکوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے میں بیٹھ گیا وہاں پر. اور جب بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ایک جملہ تو بولتے تھے وہ، اور وہ بامعنی ہوتا تھا. کہنے لگے کہ وہاں کی نشست یہاں سے زیادہ آرام دہ ہے. وہاں کا جو گدا یا وہاں کی جو نشست، جو کرسی ملے گی، جو مسند ملے گی، اس سے زیادہ نرم ہے. یعنی یہ بتانا تھا کہ دنیا کی چاہے جتنی آرام دہ چیزوں کو استعمال کر لو، استفادہ کرو، آخرت کی نعمتوں سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی سیرت تھی کہ جو اخلاق استاد کا اثر ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر، کہ اگر وہ یہ رگ مقدسی رکھتا ہے تو اس کا اثر اپنے دوسرے طالب علموں یا شاگردوں کے اوپر ڈالتا ہے. اسی کے مقابل میں ایک اور نمونہ ہے. آغائے مجتہدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جن دنوں میں غالباً قوانین